बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं मामूल के मुताबिक काबा के सहन की सफाई कर रहा था। ये मेरा रोज़ाना का मामूल था। इसका मैंने हमेशा से ख्वाब देखा था और फिर अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया था। मैं बहुत अकीदत से सफाई कर रहा था। रोज़ाना मेरा हज़ारों मुसलमानों से सामना होता था। हज और उम्रा के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ रंगों और नस्लों के मुसलमानों का यहाँ पर इकट्ठा होकर हज करने का मंजर बहुत खूबसूरत होता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे खूबसूरत मंजर पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। बहुत अच्छे घराने का लड़का था और पूरी तालीम हासिल की थी, और गैर कुदरती तौर पर मेरे अंदर शुरू से ही अल्लाह से मोहब्बत बहुत रही थी। और मैं हमेशा अपने जानने वालों से इस ख्वाहिश का इजहार करता था कि मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी खाना काबा में गुजार दूँ, या फिर नहीं तो हर साल एक बार ज़रूर खाना काबा जाऊं। तब मेरे वालिद मुझ पर बहुत हंसते थे और बोलते थे, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, तुम हर साल हज और उम्रे के लिए नहीं जा सकते। मेरी वालिदा भी मुझे ये समझाती थी कि मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है कि वह खाना काबा में जाएं। यहाँ पाकिस्तान से भी हज़ारों लोग हर साल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा जाना शायद मुमकिन ना हो। मेरी मोहब्बत को मेरे घर वालों ने इतना खालिस नहीं समझा था, मगर मेरी खाना काबा के लिए अकीदत ऐसी थी कि मैंने पढ़ लिख कर खाना काबा में सफाई का काम करने वाले मखदूम की नौकरी के बारे में सुना तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। जब मेरे घर वालों को पता चला तो वो बहुत हैरान हुए। जितनी बड़ी डिग्री मेरे पास थी, मैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर सकता था, मगर मैंने अपनी डिग्री को एक तरफ रखकर मखदूम की नौकरी को चुना था। शायद मेरी मोहब्बत अल्लाह को भी पसंद आ गई थी, इसलिए मखदूम सेलेक्ट होने वालों में मेरा भी नाम आ गया था। और यूँ मैं जल्दी सऊदी अरब रवाना हो गया। हाँ, मुझे खाना काबा की सफाई का काम करते हुए 1 साल गुजर चुका था और मैं बहुत मुतमिन था। मेरे ख़ानदान वाले और दोस्त हैरत का इजहार करते थे और समझाते थे कि तुम सऊदीया में कोई बहुत अच्छी नौकरी कर लो, फिर चाहे तुम हर साल उम्रा करते रहना। मगर मुझे जो सुकून खाना काबा की सफाई करते हुए मिलता था, वह सुकून शायद दुनिया के किसी हिस्से में ही मिलता। आज भी मैं काबा के सहन की सफाई कर रहा था कि मेरी नज़र काबा के सामने बैठी एक जवान और निहायत खूबसूरत औरत पर पड़ी। वो औरत रो रो कर काबा के सामने बैठी बार बार सजदे में गिर रही थी, अल्लाह से रो रो कर माफ़ियाँ मांग रही थी। मुझे उस पर अफसोस हुआ और मैं सर झटक कर अपना काम करने लगा। मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा था कि वो औरत रोज़ाना यहाँ पर आ रही थी। शायद उसका घर यहाँ करीब ही था, यहाँ न जाने क्या वजह थी। यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों मुसलमान आते थे, मगर उस औरत का रोज़ाना आना और रो रो कर काबा के सामने तौबा करना मुझे सोच में मुब्तला करता था कि न जाने उस औरत से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था। हालांकि मैंने सुना था कि काबे के सामने जो बंदा रो रो कर अल्लाह से तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है, मगर ये भी सच था कि नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और उस औरत का माजी क्या था, या उससे क्या गलती या गुनाह हुआ था, ये भी मैं नहीं जानता था। या शायद फिर उस औरत को खुद सुकून नहीं मिल रहा था। उसका रोज़ाना रो रो कर माफ़ी मांगना मुझे सोच में मुब्तला कर रहा था, मगर मैं उससे कोई सवाल नहीं कर सकता था। इसलिए हर बार उसे नज़रअंदाज करके मैं अपने काम में मगन हो जाता। वो औरत तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ पर बैठी रही, रो रो कर अल्लाह को पुकारती रही, फिर आंसू साफ करती निडाल सी उठकर वहाँ से चली गई। अगले रोज़ मैं फिर सफाई करते हुए जब काबा के सामने गया तो मैंने देखा कि मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे अल्लाह और बंदे के दरमियान मुलाकात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा तजस्सुस मुझे अक्सर उस औरत से जाकर बात करने पर उकसाता था, मगर फिर मुझे बार बार अपने साथ काम करने वाली एक बड़ी उम्र के मर्द की बात याद आई थी। हम सब उन्हें भाई कहते थे। भाई ने मुझे हमेशा एक बात समझाई थी कि तुम्हारा काम सिर्फ सफाई करना है, तुम इसलिए सिर्फ सफाई पर ध्यान दिया करो। हमारे इन हाजी और उम्रा के लिए आए हुए लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कैसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ध्यान करना कि कभी किसी पर ऐसे नज़र मत रखना। ये अल्लाह का घर है। यहाँ पर हज़ारों के हजूम में भी इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो तन्हा है और सिर्फ अल्लाह से हम कलाम है। इसलिए वहाँ पर किसी की भी दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं होता। यही सोच कर मैं भी हर बार खामोश हो जाता था और उस औरत को कुछ कह नहीं पा रहा था। उसका यही मामूल जारी रहा। मैंने भी उसके लिए दुआ की कि अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करे, मगर मैं नहीं जानता था कि उस औरत के साथ जल्द क्या होने वाला था। मामूल के दिन मैं इसी तरह काबा की सफाई कर रहा था जब वो औरत चलते हुए काबा के सामने आकर बैठी और अल्लाह से दुआएं करने लगी। अभी वो वहाँ बैठी ही थी कि मैंने देखा अचानक वहाँ पर शोर होने लगा और कुछ लोग वहाँ आकर उस औरत की तरफ इशारा कर करके
پولیس سے کچھ بولنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میرے ساتھ ساتھ ہم باقی سب مخدوم بھی اسی طرح پریشان ہو گئے، کیونکہ اچانک سے کعبہ کا عجیب سا منظر ہو چکا تھا۔ پولیس والے عورت کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ وہ عورت گھبرا کر گر گراتے ہوئے ان سے نہ جانے کیا بات کر رہی تھی۔ میں نے وہاں قریب ہونا چاہا تو میرے ایک ساتھی نے بازو پکڑ کر روک لیا اور بولا کہ وہاں دیکھو، سب اچھے اچھے گھرانوں کے اور اعلیٰ عہدے دار لوگ موجود ہیں۔ ہم وہاں جا کر کوئی بھی دخل اندازی کریں گے تو ہماری نوکری ہمارے ہاتھ سے جائے گی۔ کیا تم خانہ کعبہ سے بے دخل ہونا چاہتے ہو؟ یہ آخری جملہ تھا کہ میں بالکل اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ میں دور سے ہی اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پولیس والے اچانک اس سے پوچھ گچھ کر کے وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں اس طرح منہ بند رکھ کر اس عورت کو وہاں سے جانے دوں۔ میں نے بے چینی سے ان سے کہا کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کسی عورت کے ساتھ اس طرح ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اسے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں اور آخر اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے؟ اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس عورت کی غلطی کیا تھی۔ جب وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا تو میں اور میرے ساتھی بھی وہاں قریب پہنچ گئے۔ میری طرح کچھ اور لوگ بھی ایسے وہاں پر موجود تھے جو عورت کے ساتھ ایسا سلوک برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ لوگوں نے پولیس والوں کو روکنا شروع کر دیا۔ ان سے پوچھنے لگے کہ آخر اس عورت کی کیا غلطی ہے، اور دیکھنے میں بہت زیادہ عام سی عورت لگ رہی تھی جو وہاں پر روزانہ اللہ کی عبادت کرنے آتی تھی۔ شکر تھا کہ ابھی ان لوگوں میں ایمان اور لحاظ باقی تھا۔ لوگوں کے پوچھنے پر پولیس والے انہیں ڈانٹنے لگے اور بولے کہ ہم جانتے ہیں اس عورت نے کیا جرم کیا ہے اور یہ مجرم ہے جو قانون سے بھاگی ہوئی تھی، اسے اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ عورت مسلسل روتے ہوئے خود کو چھوڑنے کا کہہ رہی تھی اور چیخ رہی تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے وہی کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے وہی کیا جو میں نے جیلا تھا۔ اس عورت کے یہ الفاظ سب کو حیران کر رہے تھے، کوئی اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ میری نظروں میں بار بار اس عورت کا روزانہ کعبہ کے سامنے آ کر رونا اور اللہ کو پکار کر معافیاں مانگنا یاد آ رہا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس عورت سے واقعی کوئی تو جرم ہوا تھا کہ وہ اس طرح اللہ سے معافیاں مانگتی تھی۔ میں جو پہلے اس عورت کے لیے آواز اٹھانا چاہتا تھا، اس کی طرفداری کرنا چاہتا تھا، ایک دم چپ سا ہو گیا، بری طرح پچھتانے لگا۔ کاش میں اس عورت سے پہلے بات کر لیتا، اس سے پوچھ لیتا کہ آخر کس گناہ کی وجہ سے روتی تھی۔ اگر میں پہلے ہی جان لیتا تو شاید آج میں اس کے لیے آواز اٹھا سکتا۔ میں یہ سوچ کر خاموش کھڑا رہا کہ اب اگر وہ عورت اللہ کی حفاظت میں تھی تو اللہ اسے یقیناً کچھ نہیں ہونے دینے والا تھا۔ پولیس والے اس عورت کو بہت تذلیل سے کھینچ کر وہاں سے لے جانا چاہ رہے تھے۔ لوگوں میں آوازیں بلند ہونے لگی، پولیس ان کی کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ مرد اس پر طرح طرح کے بہتان لگا رہے تھے جنہیں سن کر کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ مجھے ان مردوں کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس عورت کو بار بار دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا بڑا جرم کر سکتی تھی، جبکہ پولیس کو لانے والے وہ مرد جو کہ اپنے لباس سے ہی اچھے گھرانوں کے لگ رہے تھے، مسلسل اپنی بات پر زور دے رہے تھے کہ پولیس اس عورت کو لے جائے اور اسے اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ مردوں کا ایک مطالبہ تھا کہ اس عورت کا پورے ہجوم کے سامنے سر قلم کیا جائے۔ معاملہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سنگین ہوتا چلا گیا۔ لوگوں نے نہایت مشکل سے ان مردوں کو ٹھنڈا کیا اور پولیس والوں کو روکا۔ ہم میں سے کافی سارے لوگوں کی کوشش تھی کہ یہ بات خانہ کعبہ کے اندر ہی سلجھائی جائے تاکہ پولیس اور وہ غصے میں کھڑے مرد اللہ کے خوف سے اس عورت پر کچھ نرمی برت سکیں۔ ہماری کوشش کسی حد تک کامیاب ہوئی تھی اور پولیس والے بات سننے کو تیار ہو گئے تھے۔ عورت روتے ہوئے سب سے بار بار درخواست کر رہی تھی کہ اسے وہاں سے جانے دیا جائے۔ اس کا ایک ہی زور تھا کہ وہ مجرم نہیں ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مجھے اس عورت پر حیرت ہو رہی تھی، مگر میں اس عورت کی مدد کرنا چاہ رہا تھا اور پولیس والوں کے سخت رویے کی نفی کر رہا تھا۔ اس عورت کا کعبے کے سامنے رونا، معافی مانگنا، ضرور اس عورت نے کوئی جرم ہی کیا تھا۔ مجھے صاف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی تھی اور بار بار اپنے جرم سے انکار کر رہی تھی۔ جیسی وہ عورت نظر آ رہی تھی اصل میں ویسی نہیں ہے، اور ان مردوں کی آنکھوں میں جتنا غصہ اور غم تھا، میں چونک گیا۔ کوئی تو بات تھی کہ وہ مرد اتنے لوگوں کے درمیان بھی اپنا یہ روپ دکھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب شور شرابہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے ان مردوں سے پوچھا کہ تمہیں اس عورت سے آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ مرد عجیب سی بات بتانے لگے جو عربی میں بتائی گی۔ ان مردوں کی بات کو اپنی اپنی زبان میں کہیں نہ کہیں مردوں نے ترجمہ کر کے بتایا تو ان کی بات پر وہاں موجود ہزاروں لوگوں کے اس وسیع مجمع پر سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ عورت وہاں موجود مردوں میں سے کسی کے بھائی تو کسی کے بیٹے کی بیوی تھی۔ 4 الگ الگ گھرانوں کے 4 مردوں سے
اس نے شادی کر رکھی تھی، اور جس بات پر اس کو غصہ تھا وہ ہم سب کو بھی چپ کروا گئی تھی۔ بات ایسی تھی کہ مزید کوئی طرفداری نہیں کر پایا، بلکہ سوالیہ نظروں سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ وہ مرد غم سے رو رہے تھے، کیونکہ وہ عورت جن 4 مردوں سے شادی کر چکی تھی ان چاروں کو نہایت بری طرح قتل کر چکی تھی، اور جب ان کے گھر والوں کو قتل کی ہوئی مردوں کی لاشیں ملی تو ان پر بہت زیادہ تشدد کیا ہوا تھا، اور ان کے جسم کی جلد بہت بری طرح خراب تھی۔ یہ بات ان مقتول کے گھر والوں کو غم سے پاگل کر گئی تھی، مگر سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آئی تھی۔ جانے والے مر گئے، گھر والے غم سے پاگل ہوتے رہتے کہ ان کے بھائی بیٹے کی یہ حالت کس نے اور کیوں کی تھی۔ بولے کہ ہم صرف اتنا جانتے تھے کہ ہمارے بھائی بیٹوں سے اس نے شادی کی ہوئی تھی، مگر یہ اتنی حیادار بنتی تھی کہ شادی سے پہلے ہی انہیں الگ کر چکی تھی اور کبھی کسی مرد کے یا گھر والوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ شادی کے بعد اس کا اپنے شوہر کے ساتھ الگ رہنا اور کسی سے نہیں ملنا اسے مشکوک ضرور کرتا تھا۔ البتہ گھر والوں نے اسے کئی بار ملنے کی کوشش کی، مگر اس نے مردوں کو ایسا قابو کیا تھا کہ وہ اس کی بات سننے پر مجبور ہو جاتے اور گھر والوں کو مختلف بہانے بناتے ٹال مٹول کر جاتے۔ نہ جانے وہ مردوں کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے اپنے حسن کا استعمال کرتی تھی یا پھر کوئی اور طریقہ تھا، مگر نتائج یہ تھے کہ اس کے ہاتھوں مرنے والے 4 مرد اس سے شاید سچی محبت کرتے تھے کہ اس کی خاطر اپنے گھر والوں سے بھی دور ہو گئے تھے۔ کچھ دن پہلے تک جو لوگ ان مردوں سے دل میں نفرت کا اظہار کر رہے تھے، ان مردوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ سب لوگ غم سے کھڑے سن رہے تھے، اور جب سب نے عورت کی طرف توجہ کی تو وہ عورت بھی اب چیخنا چلانا بند کر کے سر جھکائے کھڑی ہوئی۔ جو پولیس والوں نے اسے بار بار سوال کیے تو وہ یکدم چیخ پڑی اور اپنے جرم کا واضح اعتراف کرنے لگی۔ جی میں نے ہی ان مردوں کا قتل کیا ہے، کیونکہ وہ اسی قابل تھے، ان کے گھر والے یا وہ مرد جس سلوک کے قابل تھے میں نے ان کے ساتھ وہی سب کیا۔ اس عورت کی بات پر سب تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس عورت کا ایک ہی بات بار بار دہرانا مجمع کو حیران کر گیا تھا۔ پولیس غصے سے عورت کو سختی سے گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر لے جا رہی تھی۔ وہ مرد بہت چھان بین اور بھاگ دوڑ کے بعد ہی اس عورت کو ڈھونڈ پائے، اور وہ عورت اعتراف جرم کرنے کے باوجود بھی خود کو بے گناہ کہہ رہی تھی۔ سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پولیس عورت کو باہر کی جانب لے جا رہی تھی۔ اب میں 1-2 ساتھیوں کے ساتھ ہاس باختہ سا بھاگتا ہوا ان سب کے پیچھے باہر نکلا۔ میں ابھی تک تجسس کا شکار تھا، مجھے عورت کے ساتھ ہونے والا سلوک اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اب معاملہ الجھ چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ واقعی عورت گناہ گار تھی یا پھر مظلوم تھی۔ جو بات بتائی جا رہی تھی اس کے مطابق تو وہ عورت نہ صرف قاتل بلکہ گناہ گار لگ رہی تھی، اور اسی قابل لگ رہی تھی کہ اسے یوں گھسیٹ کر لے جایا جاتا اور اس کا سر قلم کر دیا جاتا، کیونکہ مرنے والے 4 مردوں کے گھر والے بہت غم کی حالت میں کھڑے تھے۔ میں بھی یہ بات سوچ نہیں پا رہا تھا کہ گھر کے کسی مرد کا شادی کے بعد الگ گھر میں رہنا اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا بہت بری حالت میں زخمی اور پھٹی پٹی لاش کا واپس گھر آنا ایک ماں کے لیے کتنا بڑا غم ہو سکتا تھا۔ لوگ ان مردوں کی بات دہرا رہے تھے، اور اس کا عربی میں بولے جانے والے الفاظ کو میں ساتھ ساتھ اپنے ایک ساتھی سے انگلش میں پوچھ رہا تھا۔ جو پولیس نے اس کے سر کو قلم کرنے کا کہا تو وہ ایک دم رو پڑی اور بولی کہ میں سب بتانے کو تیار ہوں، مگر مجھے صفائی دینے کا ایک موقع دیا جائے۔ اس عورت کو شاید نظر انداز کر دیا جاتا، مگر وہ بہت سارے لوگوں کی توجہ حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا گیا۔ تب اس عورت نے روتے ہوئے مردوں کو قتل کرنے کی نہایت عجیب وجہ بتائی، جو مجھے جھٹکا لگا گئی، کیونکہ وہ عورت بول رہی تھی کہ مجھے مردوں سے سخت نفرت ہے، مرد اسی قابل ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنی پوری زندگی اپنے مرد پر لٹا دیتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، مگر مرد اس پر حاکمیت جتاتا ہے اور ایک بے جان وجود کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے بول رہی تھی کہ مرد اسی قابل ہوتا ہے جن مردوں سے میں نے شادی کی، اگر میں جھک جاتی تو وہ بھی میرے ساتھ یہی سب کرتے، اس لیے میں نے انہیں ایسا موقع نہیں دیا، اور جب انہوں نے آنکھیں دکھائی میں نے انہیں قتل کر دیا۔ تب اس عورت نے روتے ہوئے جو بات بتائی وہ ہم سب کو سوچ میں مبتلا کر گئی تھی کہ اس عورت کو مظلوم سمجھا جائے یا قاتل۔ بہت بڑا گناہ کر چکی تھی، مگر اس کی کہانی بہت دکھی کر دینے والی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں جو بتایا اس کی کہانی کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہ مالدار آدمی کی بیٹی تھی، 4-5 بہنیں تھیں اور صرف ایک ہی بھائی تھا۔ ان کا باپ نہایت سخت مزاج تھا، وہ سب سے بڑی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو بچپن سے ہی سہارا دینا اپنے باپ کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
اس کی ماں پڑھی لکھی اور امیر عورت تھی، مگر اس کے باپ نے اسے صرف ایک ملازمہ کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اسے ماں کو نہ سجنے دجنے کا حق دیا گیا تھا، نہ ہی انہیں اچھے سے زندگی جینے کا حق حاصل تھا۔ اس کے باقی بہن بھائی پیدا ہوئے تو تب بھی اس نے ہر بار دیکھا کہ اس کی ماں بیماری اور کمزوری کی حالت میں بھی اکیلی بچوں کو سنبھالتی تھی، گھر کے کام بھی کرتی تھی، مگر ذرا سی غلطی پر ان کا باپ ان کی ماں کو بری طرح مارتا اور ماں کو کسی داغ کی طرح چھپا کر رکھتا اور لوگوں سے ملوانے سے پرہیز کرتا۔ وہ ہر وقت اسے یہی کہتا تھا کہ وہ عورت ہے اور اسی سلوک کے قابل ہے، کیونکہ عورت کو سر کا تاج نہیں بنایا جا سکتا، اور ان بہنوں کے ساتھ بھی ان کا باپ یہی سلوک کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو زخمی حالت میں سسکتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ان کی ماں کو یہ مہلت بھی نہ ملتی اپنے زخموں پر مرہم لگا سکتی یا پھر اپنے درد پر رو پاتی۔ وہ چھپ کر روتی اور ہر درد سر جھکا کر سہتی تھی۔ اس کے باپ کو نہ جانے کیوں ان کی ماں سے اتنی نفرت تھی، مگر اس نے پھر بھی اس عورت کو آزاد کرنے کی بجائے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور روزانہ اپنے لفظوں سے اور اپنے عمل سے صرف یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس کی ماں اور عورت ذات اسی سلوک کی حقدار ہے۔ اس کے دادا بھی اس سلوک میں ان کے باپ کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ شاید اس کے باپ کے ساتھ کوئی دھوکا ہوا تھا، یا پھر اس کی ماں نے ماضی میں کوئی ایسی غلطی کر دی تھی کہ ان کا باپ اسے کبھی عزت نہیں دے پایا۔ مگر اس لڑکی نے اپنے بچپن سے جوانی تک اپنی ماں کو تذلیل بھرا رویہ جھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سب جوان ہوئی تو ان کی امیدوں کا واحد مرکز ان کا بھائی تھا۔ بھائی سے ان کے باپ کو بہت محبت تھی اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا اور بہت لاڈ سے رکھتا تھا۔ انہیں ایک مان تھا کہ ان کا بھائی انہیں اور ان کی ماں کو ضرور عزت دلوائے گا، مگر ان کا بھائی بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا تھا۔ جوان ہوتے ہی اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو صرف غلام کی طرح ہمیشہ اپنے سامنے جھکا کر رکھا تھا۔ ان کے بھائی کا رویہ اور فطرت بالکل اپنے باپ والی تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کو یہ حق نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوں یا اس سے کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ اس لڑکی نے ہمیشہ مردوں کی نظر میں اور دل میں عورت ذات کے لیے ہمیشہ نفرت ہی نفرت دیکھی تھی۔ ان رویوں کی وجہ سے وہ جو بڑے ہوتے گئے ان کے اندر نفرت پھیلتی گئی۔ پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی چھوٹی معصوم سی بہن اچانک نہایت بیمار اور خوف و ہراس کا شکار رہ کر ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئی، اور دو بہنیں گھر سے نکل کر کہیں چلی گئیں تاکہ باپ کے عذاب سے بچ سکے۔ مگر ان کا غم یہیں پہ ہی نہیں رکا تھا۔ ابھی انہیں دو بہنوں کی گمشدگی اور مر چکی بہن کا غم بھی نہیں بھولا تھا کہ ان کی ماں کو ایک روز ان کے باپ نے غصے اور نفرت میں اتنا مارا کہ وہ زخموں سے چور زمین پر گر گئی۔ پوری رات ان کا باپ سکون سے بستر پر سویا رہا اور وہ زخمی عورت فرش پر پڑی رہی، اور جب صبح وہ اپنی ماں کے پاس پہنچے تو اس کی ماں مر چکی تھی۔ ماں کو زخمی حالت میں اور مرا ہوا دیکھ کر اس کی ایک بہن چیخ چیخ کر پاگل ہونے لگی اور اپنے باپ کے گھر آتے ہی اس سے لڑنے لگی اور اسے اپنی ماں کا قاتل بولنے لگی۔ جواباً اس کا باپ شرمندہ ہونے کی بجائے بیٹی کو بھی مارنے لگا تو اس لڑکی نے وہیں سب کی نظروں کے سامنے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ لی اور اپنی جان لے لی۔ گھر میں ایک ساتھ دو جنازے اٹھے تھے۔ جنازے کی فوری بعد سب لوگ گھروں کو روانہ ہو گئے۔ وہ اکیلی گھر میں رہ گئی اور باپ کے رویے کو سوچنے لگی۔ تب اس کے باپ نے اپنے ایک دوست کے سامنے بیوی کی موت کا شکر مناتے ہوئے بتایا کہ میری بیوی میری محبوبہ تھی، مگر مجھ سے شادی کے بعد وہ مجھ سے کھنچی کھنچی رہنے لگی۔ کبھی اس کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ روتے ہوئے بولی کہ وہ شادی کے لیے خوش نہ تھی، اس کا دل نہیں مانا، گھر والوں نے زبردستی کی۔ وہ بولا کہ میری بیوی کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر وہ لڑکا غریب تھا، اس لیے اس کے باپ نے زبردستی اسے میرے ساتھ بیاہ دیا۔ وہ غصہ ہو رہا تھا اور الزام لگا رہا تھا کہ میری بیوی میری نکاح میں ہو کر بھی اپنے عاشق کو یاد کرتی تھی اور چھپ کر اس سے ملتی تھی، اس لیے میں چاہ کر بھی اسے کبھی عزت نہیں دے پایا۔ اپنے باپ سے یہ سب سن کر وہ عورت بھی اپنے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے دل میں مردوں کے لیے صرف نفرت تھی۔ اس کے بعد اس نے ہر بار ایک امید پر کسی نہ کسی مرد سے شادی کی کہ شاید وہ عزت دے سکے، مان دے سکے۔ اس نے مردوں کے گھر والوں سے ہمیشہ خود کو اور ان کو بھی الگ رکھا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ وہی سب نہ کریں جو اس کے ددیال والے اس کے باپ کو بھڑکا کر ان کی ماں کا حال کرتے تھے، مگر وہ خود دماغی طور پر بیمار ہو چکی تھی۔ اپنے باپ کے رویے اور اپنی ماں بہنوں کی موت اور گمشدگی پر وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ اس کے اندر خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اسے ہر وقت راتوں کو لگتا جیسے اس کا شوہر اس پر ہاتھ اٹھائے گا یا اسے مارے گا۔ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ ان کی ذرا سی سختی پر وہ خوف کا شکار ہو جاتی تھی، مگر یہاں اس کی نفسیات پر اپنے باپ کی وجہ سے الٹا اثر پڑا تھا۔ وہ ڈر سہم کر ایک طرف سر جھکا کر بیٹھنے کی بجائے اس کے اندر یہ بغاوت پیدا ہوگی کہ جو مرد بھی آنکھیں دکھائے یا ہاتھ اٹھائے
उसे इतनी बुरी मौत देनी चाहिए कि उसके लिए सबक बन जाए। उस औरत के चारों शौहर हर बार जब किसी ऐसी वैसी बात पर थोड़ा सा भी गुस्से का इजहार करते या उसे गलत बोलते, वो उन्हें नशा और अद्वियात देकर तशद्दुद करके मार डालती थी और कुछ अर्सा बाद वो दूसरे मर्द से शादी कर लेती। वो अपने बाप का बदला और अपनी माँ की मौत का गम चारों मर्दों पर उतारती रही थी। सब बताकर वो औरत रोते हुए बोली कि हर बार मुझे एहसास होता था कि मैं गलत कर रही हूँ, मगर मैं अपने अंदर से वो नफ़रत और वक्त नहीं निकाल पा रही थी। मैं हर बार यहाँ आकर अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगती हूँ, तौबा करती हूँ, मगर हर बार मैं अपनी तौबा खुद तोड़ देती हूँ। मैं दुनिया में अब अकेली नहीं रह पा रही। जब भी कोई मर्द मेरे हुस्न से मरूब होकर मुझे शादी की दावत देता है या अपनी पसंदीदगी का इजहार करता है, तो मैं इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाती हूँ कि शायद ये मर्द मुझे दुनिया की हर खुशी देगा। मगर जब शादी हो जाए तो मैं अपने अंदर वही खौफ सर उठाता हुआ महसूस करती हूँ कि शायद ये मर्द एक रोज़ मुझे और मेरे बच्चों को मार डालेगा। इस खौफ को महसूस करते ही मुझे अपने शोहरों का रवैया और संजीदगी चुभने लगती, और हर बार जब वो मेरी तरह किसी गलती पर गुस्से का इजहार करती तो मैं अपने अंदर की नफरत को मौत देकर उन पर उतार देती। वो औरत सब बताकर भी वही बात दोहराने लगी, चीखने लगी कि वो गलत नहीं है। उसने तो वही किया जो उन मर्दों को रोक सकता था। वो समझती थी मर्द इसी काबिल होता है क्योंकि उसके बाप और भाई ने उसे ये एहसास दिलाया था कि मर्द औरत को गुलाम समझता है। साफ जाहिर हो रहा था कि वो औरत ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। पुलिस ने सब सुनकर उस औरत को मुजरिम साबित कर दिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे ताकि उसका सर कलम कर सकें। वो औरत जो गुनाह कर चुकी थी उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। उस औरत का रवैया उसके बाप की मरहूने मिन्नत था। सबसे पहली गलती तो उसकी माँ और उसके वालिदैन की थी। उसकी माँ को उसके बाप ने ज़बरदस्ती शादी करके उसकी हक तलफी की थी। हमारे माशरे में लोग ये बात बिल्कुल नहीं जानते कि औरतों के साथ अगर ज़बरदस्ती की जाए तो उसका निकाह होता ही नहीं है। हमारे यहाँ वालिदैन ज़बरदस्ती बेटियों को ब्याह कर अपने फ़र्ज़ से हाथ झाड़ लेते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि बेटी सारी उम्र अपने रिश्तों को कबूल करने की कोशिश करने में लगा देती है। और यहाँ तो फिर औरत का साथ उसके शोहर ने भी नहीं दिया था। उसे अपनी मोहब्बत से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने की बजाय उल्टा उससे नफ़रत का इजहार करता रहा था और उसके साथ साथ उसकी बेटियों से भी नफ़रत करता रहा था। हमेशा वालिदैन के रवैये औलाद की तरबियत में बड़ा किरदार अदा करते हैं। बच्चों को बाकायदा सिखाना उनकी तरबियत नहीं करता, बल्कि ज़्यादातर औलाद वालिदैन के रवैये और उनकी फ़ितरत को देखते हुए ही इस फितरत में डल जाते हैं। उस औरत का भाई अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। उसने बाप से सीखा था कि औरत पैर की जूती होती है, और उस औरत ने अपने बाप के रवैये की वजह से जैसे दुनिया के सब मर्दों को एक जैसा ही समझ लिया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि आज वो इतना बड़ा जुर्म करके किसी काबिल नहीं रही थी। मैं जानता था अब उसका सर कलम कर दिया जाता। वो औरत दुनिया में भी बेसुकून रही थी और उसने सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह से रुजू करने की बजाय खुद दुनिया में ही अपने बाप का बदला बेगुनाह मर्दों से लिया था। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों और सबक वाक़यात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।